अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान साहब ने रावलपिंडी के जलसे में ऐलान किया था कि वो असेंबलियों से निकल रहे हैं। फिर उसके बाद ये सवाल उठाया गया कि क्या असेंबलियों से निकलने का मतलब इस्तीफे देना है, क्योंकि कुछ ऐसे बयानात आ रहे थे पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से जिसमें इस्तीफों की बात हो रही थी। हत्ता कि चौधरी परवेज इलाही साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनकी तरफ से भी इस्तीफों का कहा गया। फिर उसके बाद यह मामला मजीद वाजे हुआ, क्योंकि एक्सपर्ट्स का तो यही कहना था कि अगर आप इस्तीफे देंगे तो आपके लिए मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि हो सकता है कि मसाइल बढ़ जाएं। और जो आपका मुतालबा है वो तभी पूरा हो सकता है कि अगर असेंबलियों को तहलील किया जाए, चाहे वो केपीके की हो और साथ में पंजाब की हो या सिर्फ पंजाब की हो। और इसमें एक और पहलू यह भी था कि अगर असेंबलियों को तहलील किया जाता है तो तहलील करने की सूरत में जो भी इंतखाबात होंगे वो ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि जो इंतखाबात अगले साल अक्टूबर में होने हैं, अगर अपने मुकर्ररा वक्त पर होते हैं, तो उसी तरह से ये इंतखाबात होंगे। और जो भी कोई मुंतखब होकर अरकान पंजाब असेंबली आएंगे या केपीके आएंगे, वो 5 साल के लिए मुंतखब होकर आएंगे। और जब फिर इलेक्शंस होंगे कौमी असेंबली की, तो वो कौमी असेंबली के अलहदा और साथ में बलूचिस्तान के लिए और सिंध के लिए हो रहे होंगे। सिंध असेंबली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली यकीनन इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उससे कोई ज्यादा खैर फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह से बलूचिस्तान में। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि इस हफ्ते में जो इमरान खान साहब ने लाहौर में अपनी रिहाइश का जमान पाक पे गुजारा, बहुत सी मुलाकातें हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप से मुलाकातें हुई, चौधरी परवेज इलाही साहब से भी मुलाकात हुई। और इतलात ये आ रही थी कि परवेज इलाही साहब ये चाहते हैं कि कुछ दिन इंतजार कर लिया जाए और फिर उसके बाद असेंबलियों को तहलील किया जाए। तहलील करने के ऐलान को लेकर पीडीएम की तरफ से भी ये ऐलानात सामने आए कि जी हम तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएंगे और हम ये असेंबलियों को तहलील नहीं होने देंगे। गवर्नर आज की भी बात हुई, उस पर खैर आईनी कानूनी एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी, उन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में मोनस इलाही साहब ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में ये कहा कि जब वो पीटीआई के साथ शामिल हुए मार्च में, कि जब उनको ऑफर्स पीडीएम की तरफ से भी थी, चीफ मिनिस्टर पंजाब की, और पीटीआई की तरफ से भी थी, तो उस वक्त तब के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से उन्हें कहा गया था कि आप पीटीआई की तरफ जाएं। इस पर तनकीद भी बहुत अब तक हुई है और कहा गया है कि इसका मतलब है कि आपको इशारा हुआ और अगर आपको इशारा हो तो आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। फिर यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि आप तो कहते थे कि इमरान खान साहब मेरे पीएम हैं, बल्कि मार्च में आपने एक तकरीब में यह भी कहा था कि खान साहब आप अपनी पार्टी से कह दें, आप घबराएं नहीं, हम जिनके साथ चलते हैं फिर उनके साथ साथ निभाते भी हैं। अब आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला सियासी माहौल क्या होगा और क्या असेंबलियां तहलील हो रही हैं या कोई और मुतबादिल प्लान है। और अब से कुछ देर पहले यह भी खबर एक आई कि इमरान खान साहब के पास चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से जो असेंबलीज को डिसॉल्व करने की समरी है वो उन तक पहुंचा दी गई है और ये उनका प्रोगेटिव है, उनका ये फैसला होगा कि वो कब तहलील करने का ऐलान करते हैं। आज के प्रोग्राम में जी इसी पे डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़किया मुबश्शिर बुखारी साहब ने। बुखारी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है पीएमएल-एन से खेलदास साहब ने। खेलदास साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मुसर्रत साहिबा आपकी तरफ आते हैं, क्या असेंबलियां तहलील करने का फैसला कर लिया गया है और ये क्या खबर दुरुस्त है? आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकती हैं कि परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को असेंबलियों को तहलील करने की जो समरी है वो उन तक पहुंचा दी है, उनके हवाले कर दी है और उन पर छोड़ा है कि जब वो चाहें असेंबलियां तहलील कर दें, पंजाब असेंबली तहलील कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जहां तक सवाल है असेंबलियां तहलील करने का, ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है। खान साहब ने जब अनाउंस किया था 26 के जलसे में, तो सोच समझ के, ये कोई उस वक्त की स्पीच का या कोई जज्बाती फैसला नहीं था। खान साहब ने सोच समझ के, हमारे चेयरमैन साहब ने ये फैसला किया है। दूसरी जहां तक रह गई बात, हम सीएम परवेज इलाही साहब के शुक्रगुजार हैं और जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने भी उनका शुक्रिया अदा किया बाज़ाब्ता तौर पर, आज हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी कि उन्होंने उसी तरह ही ट्रस्ट और जैसे हमारे अपने लोगों को एतमाद है खान साहब के फैसलों के ऊपर, न सिर्फ एतमाद का इजहार किया और जो ये लेवल होता है उसमें अली मुमताज साहब कह देना ही सिग्नेचर से भी ज्यादा वैल्यू रखता है। अनकंडीशनल और किसी भी किस्म की वो होता है ना कि एक डायलॉग या कन्विंसिंग के बगैर ही सेड कि जिस दिन नहीं, जिस टाइम चाहेंगे असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। इस असूली फैसले का उन्होंने चेयरमैन साहब को आगाह कर दिया। लेकिन उसके साथ जो एक डिस्कशन होती है, आज हमारी अपनी
جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس میں ڈفرنٹ لوگوں کے کنسرن تھے. جیسے ایک ممبر نے اگزامپل دے دی کہ وفاق میں ہم نے ریزائن کر دیا اور وہاں پہ الیکشن نہیں ہوئے, تو پھر ان کو بتایا گیا کہ ریزائن کرنے میں اور اسمبلیاں تحلیل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور انشاءاللہ جنرل الیکشن کے لیے ہم یہ موو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جنرل الیکشن ہونا اب ناگزیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم جنرل الیکشن اوائڈ نہیں کر سکتے جو اس وقت آپ کے ملک کی سچویشن ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ہی یہ جو ایک مشاورت کہہ لیں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ, یہ پروسیس جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا, کیونکہ اب ہم فرام سنڈے آن ورڈ ہم لوگ ہر ڈویژن لیول پہ خان صاحب سے اپنے پارلیمنٹیرینز کی ملاقات کرا رہے ہیں, بیکاز لوگوں کی خواہش ہے ان کی عیادت کرنا بھی, ان سے ملنا بھی, اور اگر ہر ایک اپنا موقف رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے تھوڑا ٹائم ریکوائرڈ ہے. ظاہر آج کی جو ایک میٹنگ تھی اس میں یہ پاسبل نہیں تھا کہ سارے ممبران بات کر پاتے, اس لیے پھر چیئرمین صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ سنڈے سے ہم ہر ڈویژن کی الگ الگ یعنی کہ ملاقات. مسرت صاحب وہ دستخط کر کے کاغذ پہ, جو آپ کی نظر میں صرف ایک کاغذ کے ٹکڑا یہ فارمیلٹی ہے, وہ دستخط کر کے ابھی نہیں دیا ہے؟ دیکھیں اس لیول پہ یہ تو پھر نا اعتبار کرنا یا بے اعتباری والی باتیں ہوئیں. اس سے بھی آگے کی بات ہے, انہوں نے خان صاحب کے اوپر جب یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی صبح کل جس ٹائم چاہیں گے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی, تو پھر جب آپ اکٹھے چلتے ہیں تو پھر یہ اعتماد کی بات ہوتی ہے. اس میں پھر اپنے دوسرے کو یہ آپ نے نیچا نہیں دکھانا ہوتا کہ نہیں مجھے آپ پہ اعتبار نہیں, میرے سامنے ابھی سائن کر کے رکھو. اس لیول پہ اس اسٹیچر کے لوگ یہ نہیں تو کرتے. اس کا مطلب ہے کہ پرویز الہی صاحب نے خود سے بھی نہیں کوئی ایسا کاغذ دیا دستخط کر کے کہ چلیں یہ لیں میری طرف سے, میں نے کہا زبانی کہا لیکن یہ کاغذ بھی لے لیجئے؟ وہ تو ریڈی ہیں. جب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ لائیں مجھ سے سائن لے لیں, تو یہ آپ کی گریس ہے کہ آپ نے کہا کہ جس وقت کریں گے ہمیں بھی آپ پہ اعتبار ہے. جب وہ یہ ٹرسٹ کر کے انکنڈیشنل بات کر رہے ہیں تو آگے خان صاحب بھی تو آپ دیکھیں نا, وہ تو لوگوں پہ اعتبار کرتے ہیں. ٹھیک. کیلدہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اسمبلیوں کے تحلیل ہونے پر آپ کی پارٹی کی طرف سے, پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے. تحریک عدم اعتماد آپ کی پارٹی کس بنیاد پر لے کر آئے گی؟ وفاق میں تو چلیں آپ نے ساتھ میں اتحادی باپ بھی تھی, بلوچستان عوامی پارٹی تھی, ایم کیو ایم تھی, چودھری شجاعت حسین کو بھی آپ نے ساتھ میں شامل کر دیا, علی وزیر, محسن داوڑ, سب کو آپ نے شامل کر کے تو آپ کی وہاں پر بات بن گئی. لیکن یہاں پر آپ کیا کریں گے بجائے اس کے کہ معاملات اسٹیبلٹی کی طرف جائیں, آپ اس کو مزید اور کمپلیکیٹ کر رہے ہیں؟ علی ممتاز صاحب بڑی مہربانی, آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ اہم ایشو پہ. بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت مینڈیٹ ہے یہ عمران خان کا فل مینڈیٹ نہیں ہے, جو اگر کیو لیگ آپ نکال لیں تو اس کا مینڈیٹ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ سے پیپلز چودھری پرویز الہی صاحب پارٹی علیحدہ ہو جائے تو بالکل ہمارا بھی ختم ہو جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے. کل بھی زرداری صاحب نے کہا کہ میں آخری دم تک نبھاؤں گا. تو میں آپ کو جو بات کرنے جا رہا ہوں, پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جو سی ایم شپ یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے وزیر اعظم کا, ان کی امانت تھی. ٹھیک ہے, اس کا بیٹا کل کہہ رہا ہے مونس الہی صاحب کہ یہ ہمیں جو بقول ان کے کہ ہمیں کال آئی چیف کی اور سابق چیف کی, اور اس نے ہمیں کہا تو یہ فیصلہ ہم نے تب ان کے حق میں دیا. تو اصولاً تو یہ عمران خان کی امانت نہیں ہے, اصولاً یہ امانت تو سابق چیف کی ہونی چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو بڑے سیانے مطلب ایک سیاستدان ہے, وہ اپنا مینڈیٹ اس طرح عمران کی جھولی میں رکھے گا, اور وہ مینڈیٹ جو وقت ہوگا اس کے حساب سے دیکھیں گے. تو باقی رہی بات یہ جو انہوں نے کہا ہم تحلیل کر دیں, بالکل ویلکم, آپ تحلیل کر دیں پنجاب اسمبلی. آپ نے 4 سال پنجاب کی عوام کو جو تکالیف دی ہے, جو آپ نے بدلہ لیا ہے نواز شریف کے بغض میں پنجابیوں سے, پنجاب سے, پہلے عثمان بزدار, پھر حمزہ شہباز صاحب کو چلنے نہیں دیا, پھر یہ جس طرح آج جو یہاں لوٹ مار اور کرپشن سب کچھ ہو رہی ہے پنجاب میں, جو پنجاب کا ایک ترقی ہم مثالیں دیتے تھے سندھ والے, ان میں جس طرح گندگی اور جو جس طرح بیوروکریسی میں سب کچھ کیا گیا ہے, تو یہ سب آپ کے سامنے ہے. تو وہ کبھی نہ عمران خان یہ پاور چھوڑیں گے نہ پرویز الہی چھوڑیں گے. عمران خان صاحب کی آپ دیکھیں اقتدار کی, جب انہوں نے لانگ مارچ میں جس کرسی پہ بیٹھے تھے وہ بھی سرکاری تھی, اور وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جاتے چیف
की कुर्सी पे बैठते हैं सारा, और सारा ट्रांसफर पोस्टिंग जो पहले उनका सिलसिला था वो भी जारी है। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों जो ग्रुप्स है ये इस पावर को छोड़ेंगे। हम इलेक्शन के लिए भी तैयार है, अगर तहलील हो जाती है जो आइन के मुताबिक, अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो हम इनको वहां पे शिकस्त देंगे। ये इसको इस्तीफा नहीं देंगे ना वो इसके हक में। आज जो केलदा साहब, जब आप 60% इंतखाबात के लिए तैयार हैं, 60% इंतखाबात के लिए तैयार हैं, तो फिर आम इंतखाबात ही करवा दें। अगर आप तैयार हैं और आप मुकाबला करना चाहते हैं और इलेक्शन के मैदान में मुकाबला करना चाहते हैं, तो फिर पूरा इलेक्शन ही कैंपेन उस पर चला दें। वैसे भी तो आप लोग सब उधर इंगेज हो जाएंगे, जैसे कि आज इमरान खान साहब ने कहा भी। देखिए, इस वक्त वफाक में हमारा मैंडेट है, हम वक्त पे इलेक्शन होगा, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम अगस्त तक जो हमारी टाइम है हम असेंबली में बैठे रहेंगे और इलेक्शन जब वक्त खत्म होगा कमीशन अपने डेट पे इलेक्शन कराएंगे। पंजाब को मैं आपको कह रहा हूं कि ये सिर्फ देखिए, इमरान खान ने जब पहले 25 मई को धरना दिया था, आए थे, तब भी कहा मैं 6 दिन के बाद वापस आ रहा हूँ। कितने महीने के बाद वापस आया। और जो इमरान खान के मकासद थे इस लॉन्ग मार्च के, उस तमाम उसके जो ख्वाहिशात थी वो मटिया मेल हो गया। उसका एक भी ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हुई। वो सब आपके सामने, क्या वो चाहते थे, किस तरह उसने एक इदारे पे अटैक किया, किस तरह इदारों पे नुकसान किया। मगर पॉइंट टेकन। वैसे इस पे और बातें भी बहुत सी आती हैं, और बातें भी बहुत सी हैं खेलदा साहब। मैं उस तरफ पाकिस्तानियों ने इनको रिजेक्ट किया, अली मुमताज साहब, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया, लॉन्ग मार्च को, इस फितने को, इस फसाद को, इस इंतशार को। आज वो तमाम चीजें सबूत हो रही है। तो मैं समझता हूँ आज जो बात इमरान खान ने की है कि मैं बातचीत चाहता हूँ, देखिए हमें जरूरत नहीं है इमरान खान से बातचीत की। अगर उनको फेस सेविंग के लिए बातचीत की जरूरत है तो अगर हम समझते हैं आप इलेक्शन का पूरा करें, आप इस्तीफा जो भी आपके पास ऑप्शन है, आपने पहले भी इस्तेमाल किया, अभी भी कर लें। तो मेरे ख्याल में इनके एमएनए एमपी, ठीक है, आपने कहा कि आपको बात करने की जरूरत नहीं है। मुबशर बुखारी साहब, हमें जरूरत नहीं है, मगर हम ज़ाहिर जो उनकी पेशकश है, उनकी अपने जो हमारी इत्तेहादी है, हम वो बात जरूर उस पर गौर होगा। ठीक हो गया। मुबशर बुखारी साहब, मोनस इलाही साहब जाने की कहीं विकेट के दोनों तरफ तो नहीं खेल रहे हैं? जी जी उन्होंने बात मुकम्मल कर ली जी। विकेट के दोनों तरफ देखिए, जब चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने उससे एक रात पहले क्या सिनेरियो था कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने गुलदस्ता वसूल किया, दुआए खैर की, मिठाई खाई आसिफ जरदारी साहब के साथ और चौधरी शुजात की मौजूदगी में, और सुबह को जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुई उसके पीछे चौधरी परवेज इलाही साहब चूँकि स्पीकर चैम्बर में थे तो चौधरी परवेज इलाही ने पीडीएम वालों को बाकायदा कह के नो कॉन्फिडेंस मूव करवाई अपने बुज़दार साहब के खिलाफ, और उसके बाद चौधरी साहब जो है वो बनीगाला चले गए। एक तरफ तो ये सिनेरियो नज़र आता है, और उसके बाद कम अज़ कम हर बंदा जो है वो अपनी चालें चल रहा होता है, अपनी कैलकुलेट कर रहा होता है। अभी भी मेरी जो ज़ाती इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को प्रॉज एंड कॉन्स बताए हैं कि अगर आप असम्बली तोड़ने का कहेंगे मैं तैयार हूँ, लेकिन उसके नतायज ये होंगे, जिसमें मतलब जो डिसएडवांटेजेस हैं, फ़वायद हैं या नुकसानात हैं, वो अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। मसलन खान साहब अभी ज़मान पार्क में बैठे हैं, अगर पंजाब में हुकूमत नहीं होती तो शायद वो इतने आराम से ज़मान पार्क में नहीं बैठेंगे। उनको सिक्योरिटी थ्रेट हैं, वो मज़ीद बढ़ जाएंगे। उसके बाद उन पे जो केसेस हैं उस पे जो कॉल करती है, मतलब अभी एफआईए ने कॉल किया हुआ है, कुछ दिनों बाद कहीं और से बुलावा आ जाए और फिर आ जाए, जो कि खान साहब खुद कह रहे हैं मुझे डिस्क्वालीफाई करने का इरादा है, तो वो सूरत हाल भी इमरान खान साहब के लिए परेशान कुन हो सकती है। लेकिन एक चीज़ कहनी पड़ेगी इस सारे में, चौधरी परवेज इलाही साहब तो यकीनन विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और इस दौरान देखिए उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने जो रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें पाँव बड़ी मजबूती से जमा लिए हैं ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए। एक बात है कि इमरान खान साहब ने साबित कर दिया कि उन्हें रेलेवेंट रहना आता है सियासत में, और ये जो बात उन्होंने आज कही है, जो पेशकश जिसे हम कह रहे हैं, ये देखिए यही सियासत होती है। और इसकी बात अभी पिछले हफ्ते मेरी पीडीएम के अहम रहनुमाओं से बात हो रही थी, और मैं एक नाम ले लेता हूँ, कमर ज़मान कायरा साहब
تو انہوں نے کہا بالکل عمران خان صاحب نیگوسیشن ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں اور ہم بات کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ سنتے ہیں. لیکن اس میں سے کچھ کا حاصل کچھ ہوگا؟ بیکاز اس سے پہلے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی، جس ملاقات کے بعد پھر مزید ملاقاتیں نہیں ہوئی، کیونکہ کہا یہ گیا کہ اس میں زرداری صاحب کی چونکہ رائے شامل نہیں تھی تو پھر انہوں نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ملاقات نہیں، کافی ملاقاتیں ہوئی تھی، اور 22 نومبر تک کافی ملاقاتیں ہوئی تھی. اور ان ملاقاتوں میں جو میڈیٹر کا رول پلے کر رہے تھے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کر رہے تھے، اور بہت ساری باتوں پہ اتفاق رائے بھی ہو گیا تھا. مثلا یہ کہ آپ کی مرضی کے مطابق انویسٹیگیشن انٹو یور اٹیک آن یو اور سائفر پہ، اور پھر باقی کچھ معاملات تھے، الیکشن کمیشنر کی تبدیلی پہ، یہ سارا کچھ کے. اور یہاں تک انہیں کہا گیا جی آپ ایوان میں واپس آئیں، ہم آپ کو اسٹینڈنگ اوویشن دے کے ویلکم بیک کریں گے. یہ بھی آفر ہوا تھا. مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو مجھ تک پہنچی ہیں. لیکن خان صاحب نے آج بہت اچھا پتہ کھیلا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آئندہ ہو سکتا ہے چند دن میں پی ڈی ایم کا ایک وفد خان صاحب کی عیادت کے لیے جائے. اور آپ کو یہ اس وقت ڈیڈ لاک لگ رہا ہے بالکل کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیے میں نے تو اپنے تقریباً 30 سالہ صحافتی کیریئر میں یہ دیکھا ہے جہاں پہ ڈیڈ لاک ہوتے ہیں، اور جب بھی وہاں پہ گفتگو شروع ہوئی ہے سلوشن نکلے ہیں. آخر سب پاکستانی لیڈرز ہیں. لیکن اس میں مبشر صاحب پھر یہ الیکشنز کا جو مطالبہ ہے خان صاحب کا کہ جی وقت سے پہلے، یعنی کہ اکتوبر سے پہلے الیکشنز، اصل تو وہ مطالبہ ہے جس پر خان صاحب نے یہ جو حقیقی آزادی مارچ تھا وہ بھی اسی مطالبے کو لے کر. جی دیکھیے میں ایک عرض کرتا ہوں، ابھی اگر خان صاحب اسمبلی توڑ دیتے ہیں امیڈیٹلی تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کون بنائے گا؟ پنجاب میں تو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں مل کر ملائیں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس صورت میں جب اسمبلی ہی ایگزسٹ نہیں کر رہی، اس صورت میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ گورنر بنائے گا، اور گورنر پھر جو بھی انسٹال کرے. تو یہ بات پی ٹی آئی کی فیور میں نہیں جائے گی. اور یعنی کہ 90 دن پھر گورنر کا راج ہوگا. جی بالکل، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا راج ہوگا. تو میرے خیال میں اکتوبر والی بات جو ہے اس سے کچھ پیچھے پی ڈی ایم آ جائے گی. خان صاحب امیڈیٹ سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے اور درمیانی راستہ نکل جائے گا. دیکھیے پنجاب میں بجٹ آنا ہے جون میں، اس کے بعد باقی جگہوں پہ بھی جون میں آنا ہے. یا تو آپ کو اس سے کافی پہلے الیکشن کروا کے گورنمنٹ انسٹال کرنا پڑیں گی، یا پھر انہی موجودہ حکومتوں کو بجٹ دے کے الیکشن کروانے پڑیں گے. لیکن یہ اس وقت طے ہوگا جب آپ گفتگو کا آغاز کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آئندہ، مطلب میں بڑا جو ہے وہ مثبت مائنڈ سیٹ کا بندہ ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ان قریب ان کی نیگوسیشنز باقاعدہ سٹارٹ ہوں گی. ٹھیک ہے جی، یہیں سے بات کو پھر ہم آگے بڑھائیں گے. اور اب جو کہ اہم معلومات ہمارے ساتھ مبشر بخاری صاحب نے شیئر کی ہیں، اس پر ہم مسرت صاحبہ سے ان کی رائے لیں گے. لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں بریک. ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی مسرت صاحب، ابھی وقفے سے پہلے مبشر بخاری صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے خود اس کا ذکر کیا کہ زرداری صاحب نے بھی اس کا اشارتاً کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی یا جیل بھیجنے کی کوشش کی جائے گی. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا جاتا ہے تو جو صوبے کا گورنر ہے وہ معاملات کو چلائے گا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی وہی لے کر آئے گا، اور پھر 90 دن ان کی مرضی کے مطابق بیوروکریسی ساری کام کر رہی ہوگی. تو ان تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کوئی سیکنڈ تھاٹس اب تک میٹنگز میں آئی ہیں کہ ابھی تک اس پر قائم ہے اور آپ لوگوں کا فیصلہ اٹل ہے کہ اسمبلیوں کو تحلیل ہی کرنا ہے؟ دیکھیں علی بھائی، یہ جو ہے نا پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، یہ عجیب و غریب قسم کے ایک فوبیا اور ایک عجیب و غریب قسم کے خواہشوں کے جو انبار ہیں ان کے اندر یہ گرفتار ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ غریب عوام کی غلطی اور قصور کیا ہے. یہ خواہشوں پہ مبنی سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ماشاءاللہ گیان زرداری صاحب نے ہمیں دیا ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہونی چاہیے نا. وہ کیوں ہوں گے ڈسکوالیفائی ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا. پھر وہ کیوں جیل میں جائیں گے، اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. تو یہ ان کی خواہشیں ہیں جو یہ کرنے سے ہم ان کو روک نہیں سکتے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، جو ابھی مبشر بھائی کا جو تجزیہ تھا کہ ہم نے کس دن یہ بات کہی ہے کہ ہم نے الیکشن کے اوپر یا الیکشن پروسیس کے اوپر انٹرم سیٹ اپ بنانے کے اوپر پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد ہم ساری جماعتوں کو، سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ
صرف انٹرم سیٹ اپ پہ نہیں، آف کورس اس پہ بھی ساری جماعتوں کا جب تک کنسنسس نہیں ہوتا، جس کی گورنمنٹ ہو یا جو اپوزیشن ہو، تو ممکن نہیں ہے نا. پھر تو یہ الیکشن ہم کوئی ڈائلاگ کے لیے تو نہیں بول رہی، ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے. الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مینڈیٹ جس پہ سب کو اتفاق ہو، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا آنر کیا جائے، اور پھر جس کو مل جائے عوام کا مینڈیٹ اس کو آرام سے کام کرنے دیا جائے، اور جو بھی اپوزیشن ہو، وہ بھلے ہم ہو یہ ہو، وہ اپنا کنسٹرکٹیو رول ادا کرے، تاکہ کوئی جمہوریت کی بھی عزت اور توقیر میں ہم جمہوری لوگ بھی تو کوئی اضافہ کریں نا. ادروائز تو پھر یہ حالات جو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ساری جمہوری قوتیں ہی ہیں نا، کہ مطلب جو ضلالت کا سامنا رہتا ہے کہ پارلیمان کی کیا بے توقیری کن لوگوں نے کی ہے. سب سے زیادہ اس کے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہی اس کے رسپانسیبل بھی ہیں. سو ہمارا مدعا یہ ہے کہ الیکشن ہم شوقیہ نہیں کرانا چاہ رہے. وجہ یہ ہے علی ممتاز صاحب کہ فرض کریں سپوز جو ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی جو 3 ماہ بعد آنی ہے، تو آپ کیوں 3 ماہ ملک کو کیوس میں آپ نے ڈالا ہوا ہے، وہ ہم 3 ماہ پہلے کیوں نہ لے آئیں. مدعا یہ. ادروائز اگر ٹائم پہ الیکشن ہوتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا رہے کتنے سال رہتے ہیں. اٹس اے میٹر آف فیو منتھس. سو ہمارا موقف پاکستان ہے کہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے یہ کسی کے لیے بھی ون ون نہیں ہے بائی دا وے، کیونکہ ملک ڈوب رہا ہے. عوام اس ساری سچویشن کو سفر کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اس دفعہ ملک کا سوچیں. پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے، فرینکلی اسپیکنگ، آپ نے اپنا میرے دونوں بھائیوں نے انالیسس دینا ہے. پولیٹیکلی ہم تو ون ون پہ کھڑے ہیں. جتنے دن گزریں گے ان کے خلاف لوگ اور جائیں گے، کیونکہ لوگوں کے مسائل کا حل ان کے پاس ہے نہیں. یہ تجربہ کار ٹیم یہ کریش لینڈنگ کر چکی ہوئی ہے اپنے اعمال کی بلبوتے پہ. اب ان کے پاس نہ پلاننگ نہ اسٹریٹجی. جن بیساکھیوں پہ آئے تھے بیساکھیاں کوئی نہیں، پھر جن سوچوں پہ آئے تھے ویژن کوئی نہیں. اور اگر ویژن ہو بھی، جب آپ پہ کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کر رہا، نہ میں سرمایہ کار کی بات کر رہی ہوں، نہ ود ان کنٹری 88% ڈس ٹرسٹ کا شکار ہونا معنی رکھتا ہے. اٹ مینس کہ لوکل مارکیٹ میں بھی اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، علی ممتاز صاحب، وہ یا نکال کے لے گیا یا چھپا رہا ہے، کیونکہ ان کے ٹرسٹ نہیں ہے. لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ادھر ہم برباد ہو جائیں گے. مسرت صاحب یہ بتائیں کہ اس دوران یہ پچھلے 1 ہفتے میں جب سے آپ نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کرنا شروع کی ہے، کہیں پر آپ کو کوئی مداخلت وغیرہ تو نظر نہیں آئی ہے؟ کوئی نامعلوم نمبروں سے کال یا کسی سے کہا گیا ہو کہ آپ پارٹی کو دوسری طرف آپ چلے جائیں، پارٹی بدل لیں، کچھ اس طرح کے کہیں سے آپ کو شواہد تو نہیں کوئی ملے؟ نہیں، ہرگز نہیں ملے. اور یہی ایک ایسی ریئلسٹک سی ایک میں بات کروں گی کہ دیکھیں کہ اگر کالیں آتی ہیں تو پھر شواہد ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی دوست، آپ بھی تو ہماری کمیونٹی سے اٹیچڈ ہے نا، ہر وقت ہمارے رابطے رہتے ہیں میرے سے کسی اور سے. تو اگر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو رپورٹ تبھی ہوتی ہیں، اور یقین مانے جب نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر اس کا وہ رپورٹ بھی نہیں ہوتی. اس وقت تک الحمدللہ ثم الحمدللہ سب اپنے آپ کو محفوظ فیل کر رہے ہیں. کسی کو ہمیں ہوٹلز کے اندر شفٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی، اور کسی کو ہمیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے گھروں پہ ہمیں پہرے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہلکی سی آزادی کی فیل آ تو رہی ہے. ٹھیک. کیلدہ صاحب، آزادی کی فیل آ رہی ہے تو پھر یہ آزادی وفاق سے بھی مل جائے سب کو. وفاق سے مراد یہ کہ الیکشنز کی صورت میں آزادی مل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں، میری بہن نے یہ اعتراف کر دیا کہ ایسی کوئی نامعلوم کال آ رہی ہے، نہ کوئی ایسا ماحول ہے. یہ کریڈٹ آپ پی ایم ایل این کے فیڈرل حکومت کو دیں. جب الیکشن ہوئے پنجاب میں ہماری حکومت، کوئی پنجاب میں دھاندلی نہیں ہوئی. پنجاب میں دھاندلی نہیں، صاف و شفاف الیکشن ہوا. ٹھیک ہے نا. ان کی ویسے کیلدہ صاحب آپ سیاسی آدمی ہیں، یہاں پر صرف ایک سوال لے لیجئے پھر اب بات مکمل کیجئے گا کہ جو الیکشنز بائی الیکشنز پنجاب میں ہوئے ہیں ان میں ووٹرز کی جو پولنگ سٹیشنز تبدیل ہوئے ہیں یا ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں ووٹرز کو ڈال دیا گیا ہے، یہ سب پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ یہ وہ دھاندلی ہے جو کہ کی جا رہی ہے. کیلدہ صاحب، اچھا چلیں میں بریک لے لیتا ہوں جی، ان سے ذرا رابطہ ہمارا منقطع ہوا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کریں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی کیلدہ صاحب، آپ کی بات اس وقت مکمل نہیں ہو سکی، آپ سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، تو اپنی بات اب کمپلیٹ کر لیجئے پلیز. علی ممتاز صاحب، دیکھیں انہوں نے ڈسکا میں بھی الیکشن کروایا تھا، اس سے اور بھی کافی الیکشن کروائے تھے. جو عمران خان کی وفاقی اور پنجاب میں حکومت تھی، جو انہوں نے سب کچھ نون لیگ کے ساتھ کیا،
اس کے باوجود ہم نے الیکشن جیتے. ہم نے کوئی ایسا نہ کو استعمال کیا نہ اپنے اختیارات کو استعمال کیا. تو ہم چاہتے ہیں صاف شفاف الیکشن ہم نے کرا کے دیا, اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ہاں ہم نے نتائج قبول کیے. تو ان میں نہ اخلاقی جرت ہے نہ یہ کبھی مانتے ہیں. یہ دباؤ ڈالنے کے عمران خان کے وتیرہ بن چکا ہے اداروں پہ, الیکشن کمیشن پہ. انہوں نے ہمیشہ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ خود دھاندلی زدہ ہے, یہ خود سلیکٹڈ ہے, یہ خود لائے گئے تھے. یہ ساری خواہشیں ان کے دل میں ابھی بھی ہے. ابھی بھی وہ چاہتا تھا کہ مجھے ایسا کوئی مطلب آئے جو مجھے جس طرح 18 میں کیا گیا تھا دوبارہ سلیکٹ کیا, اس طرح الیکشن کمیشن چیئرمین ہو جو میرے نتائج میری مرضی کے مطابق دے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان جو سیاسی اس کی جو ساری سوچ ہے وہ صرف اسی پہ ہے کہ میں کسی اور کے سہارے آؤں. ان کی اپنی اگر پاپولیرٹی ہوتی وہ وقت کا انتظار کرتا, اور اس طرح ناکامی اس کو نہیں ہوتی جس طرح 25 مئی کو ہوئی ہے, جس طرح ابھی ان کو ہوئی ہے. اب ان کے پاس فیس سیونگ چاہیے. تو میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں, میری بہن ترجمان ہے اور عمران خان کے ساتھ ہے, میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں, ان کی فیس سیونگ اگر کسی شخص کے پاس ہے تو وہ ہے, اس کا نام نواز شریف ہے. ان کو تسلیم کرنا ہوگا کہ نواز شریف پاکستان کی سیاست. ٹھیک ہے, میں مسرت صاحبہ کی طرف ابھی مبشر صاحب سے بات کر کے پھر یہ جو آپ نے ابھی نواز شریف صاحب سے فیس سیونگ کی بات کی ہے, میں مسرت صاحبہ سے ان کی رائے لوں گا. پروگرام کو پھر ہم نے کلوز بھی کرنا ہے. مبشر بخاری صاحب, کیا ون ون سچویشن, جیسے کہ ابھی مسرت صاحبہ بھی کہہ رہی تھی ون ون سچویشن ہے, کیا پی ٹی آئی کے لیے ون ون سچویشن ہے یا فیس سیونگ والی بات ہے جو بھی کھیلداس صاحب بات کر رہے تھے؟ کیونکہ یہ مارچ کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں اور اب خان صاحب ول بی کالنگ دا شاٹس. جی دیکھیے, دونوں طرف ون ون سچویشن ہے اور دونوں طرف ہی فیس سیونگ کا معاملہ بھی ہے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ معاملات جو ہیں وہ اس کے اپنے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں دونوں گروپس کے لیے. خان صاحب کی پاپولیرٹی اس میں مسلمہ ہے, اور اس کا ہمیں کہنا پڑے گا کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے پنجاب میں تمام ہمارے تجزیے غلط ہو گئے, چونکہ ہم تو اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ پنجاب جو ہے وہ گڑھ ہے پاکستان مسلم لیگ کا. لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں کہ خان صاحب اب ایک حقیقی سیاسی قوت بن چکے ہیں اور ان کی پاپولیرٹی بھی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہ پاپولیرٹی کا وہ جو گراف ہے نا وہ آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا نیچے کو سرک رہا ہے. نیچے کو سرک رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اگر مئی جون میں الیکشنز تب تک بات چلی گئی تو پاپولیرٹی نیچے آ جائے گی. نہیں, مئی جون تک نہیں, اکتوبر تک اگر چلی گئی اور اگر یہ ڈیلیور, جو کہ ان کی کوشش ہے کہ جی ہم کسی فرنٹ پہ ڈیلیور کر دیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا, تو جو کہ مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ صورتحال ایسی ہے نہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی ریلیف کا چانس بن سکے. تو اس صورت میں وہ سوچتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا. لیکن جتنا دیکھیے جتنا ڈیلے ہوتا ہے بندے کو نیریٹو مینٹین رکھنے میں پرابلم آتی ہے, وہ کوئی بھی ہو. اسپیسیفکلی خان صاحب کا میں بات نہیں کر رہا, لیکن خان صاحب کی بڑی سکسیس ہے کہ اتنا عرصہ سے وہ اپنے گراف کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں. اور اس کو اب پیپلز پی ڈی ایم جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرے گی, وہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا پھر وہ کاؤنٹر نیریٹو دے گی, جو کہ ابھی جو بھائی نے کہا کیلدہ صاحب نے, میاں نواز شریف کی واپسی کی آپ کو پتہ ہے اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی سالگرہ شاید پاکستان میں منائیں 25 دسمبر کو. سو اس طرح کی مووز ہوں گی. لیکن ایک بات کا مجھے پتہ ہے کہ میاں نواز شریف اور آصف زرداری کو اپنے اس بیان پہ قائم رہنا چاہیے کہ یہ ایک سیاسی اکھاڑا ہے اور اس میں آپ سیاست کے ذریعے ہی ایک دوسرے کو پچھاڑیے, نہ کہ کوئی انڈر ہینڈ ٹیکٹک. میں نہیں حق میں کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, پولیٹیکل وکٹمائز کیا جائے. ہاں کچھ جو بھی بنتا ہے لا مسٹ ٹیک اٹس کورس, لیکن یہ روایت بھی ختم ہونی چاہیے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہونی چاہیے. مسرت صاحبہ, آخر میں جو ابھی فیس سیونگ کی بات کی کھیلدہ صاحب نے کہ جی عمران خان صاحب کو فیس سیونگ چاہیے, اور وہ فیس سیونگ بھی نواز شریف صاحب ہی دے سکتے ہیں. دیکھیں علی بھائی, پہلے تو میرے بھائی نے بڑی معصومیت سے کہہ دیا کہ دیکھ لیں اس کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے. اٹ مینس کہ جو ہمیں ان نون نمبروں سے کالز آتی تھی وہ پی ایم ایل این مینیج کرتی تھی. پھر دوسری انہوں نے جو معصومانہ باتیں کی ہیں, میں ان کو معصومانہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ فیس سیونگ تو نواز شریف کو خود چاہیے اپنی پارٹی کے لوگوں سے, اس ملک کی عدلیہ سے, اس ملک کی عوام سے اور اپنے ووٹر سے, کہ انہوں نے کس طرح سے ایک جھوٹی بیماری کا بہانہ کر کے یہاں سے
وہ ٹریٹمنٹ کی غرض سے گئے تھے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے اور ان کے ووٹر سپورٹر کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کیا، اچھے کھانے کھائے، شاپنگ کی اور سازشیں کی پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف۔ سر صاحب کوئکلی 20 سیکنڈز ہے میرے پاس جی۔ اچھا، دوسری بات جہاں تک رہ گئی، ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں تو اعتراض نہیں ہے میدان لگا لیں، کیونکہ پتہ ہے کیا ان کا آخری ڈائلاگ کیا ہونا ہے جب انہیں کلین سویپ ماشاءاللہ سے، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جی اس دفعہ الیکشن اگر ٹھیک ہو بھی گیا ہے تو میاں نہیں سی، تو میاں آندھا تے پتہ لگ جاتا۔ تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ان کے کوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کو اس کے گھر تک چھوڑے، اور اس فتح کا مزہ ہے جس میں سارے مخالفوں سے آپ لڑیں۔ ہمیں دیکھیں جہاں تک، لیکن اس کے لیے میں حیران ہوں کہ ہمارے ملک کی عدلیہ، ہمارے ملک کے ادارے ان کا ویلکم کیسے کریں گے، یہ ایک بہت بڑا اس سوال پہ ہے۔ سب ڈیپینڈ کرتا ہے جی۔ ہمیں پروگرام کو کلوز کرنا ہے۔ مسرت صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جوائن کیا۔ کیلدہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ مبشر بخاری صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔